बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अदालती फैसलों के अंदर आखिर में एक ऐसा जुज़ मौजूद होता है जिसे ऑपरेटिव पार्ट कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में भी ऑपरेटिव पार्ट की बात करेंगे। तीन अहम चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुल्की सियासत के बहुत करीब हैं, मुल्की सियासत का महवर बनी हुई है, मुल्की सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। बुशरा बीबी की डायरी का एक वर्क सामने आया है, उसमें बहुत से अल्फाज होंगे, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट अगर मैं कहूँ तो उसमें जो मुझे लगा, हर किसी की अपनी अपनी उसके ऊपर राय हो सकती है, अपना अपना तज्ज़िया हो सकता है, अपना अपना नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। उसमें बुशरा बीबी कहती हैं कि अदालत पे दबाव रखें ताकि अदालत नेगेटिव फैसला ना दे सके। मुझे लगा कि ऑपरेटिव पार्ट यही है कि उनकी सारी जद्दोजहद का, उनके सारे असर का जो उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर रखा वो यही था कि वो दबाव देने के मामलात के हवाले से खान साहब को बताया करती थी कि किसके ऊपर कैसे दबाव देना है। डायरी के हैं तो दो ही वर्क, लेकिन दो वर्क के अंदर उस पूरी सियासी जद्दोजहद का कमाल, उस सियासी जद्दोजहद का निचोड़ नज़र आता है। अगले मामले के ऊपर आते हैं। अदालत ने आज एक बहुत अहम फैसला दिया है, तकरीबन 50-55 दिन के बाद एक फैसला सामने आया है, उसमें भी एक ऑपरेटिव पार्ट है। वैसे तो बहुत सारे पार्ट होंगे, मेरे लिए ऑपरेटिव पार्ट जो है, मेरे लिए बाइस हैरत जो है, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। वो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट जो है उसमें वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने हदूद से तजावुज़ किया। तो हमें तो ये लगता था कि शायद पार्लियामेंट वो फोरम है कि जिसकी हदूद व क़यूद का सिर्फ आइन जो है कोई ना कोई दायरा मुतय्यन करता है, वो हदूद से आम तौर पर तजावुज़ नहीं करती। और तीसरी चीज़ जिसका ऑपरेटिव पार्ट सबको पता है, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब। उनकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है वज़ीर साहब से, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर मामलात क्या है, मुल्क की सियासत किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी, कहाँ जाएगी। आमिर इलियास राना साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून साहब ने, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कानूनी मामलात के ऊपर बड़ी अच्छी राय भी रखते हैं और मजबूत राय भी रखते हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि डायरी के उन औराक के ऊपर तस्करा कर लें, वरना अगर आज 4-5 घंटे पहले तक जाते तो शायद मौजूद यही था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। तो राना साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की जो पूरी जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद है, हुकूमती जद्दोजहद है, उसमें आपको ये महसूस होता था कि खातून अव्वल, जिनको खुद जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते रहे कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका इस तरह का ताल्लुक बनेगा? देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम जो गुफ्तगू और बात करेंगे वो वाक़यात और मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू है जो सामने आई है, जिसमें आप देख लें कि ओन चौधरी हैं, अलीम खान हैं, जहांगीर तरीन के कुछ फिक्रे हैं, बहुत सारे और लोग हमारे साथ हैं, और जो लोग उनको जानते हैं मिलते रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जब सबसे पहले वज़ीर आज़म जब बने खान साहब, तो उनके जब बच्चे आए तो सबसे पहली बात ये आई कि उन्होंने कहा कि जी हम तब आएंगे जब ये घर पे मौजूद नहीं होंगी। और फिर उनको बता दिया गया कि जी अब आप आए या ना आए, ये यहीं पे रहेंगी। तो उनके बच्चे सिर्फ आए तब जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, और जब वो आके उनको मिले वज़ीराबाद के हमले के बाद भी। मैं आपको ये बात अपने तौर पे बता सकता हूँ कि जब वो पीएम के तौर पे बन गए और बच्चे आए, तो वो अपने खान साहब के एक और गोल्फर दोस्त हैं इस्लामाबाद में, बन्नी गाला में ही उनका घर है, और उनकी बीवी भी पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। उनके पास उनके कमरे भी बुक थे कि जी घर पे कि अगर हमारी बाबा के साथ बात ना बनी तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे और हम आपके पास आ जाएंगे। उनके बच्चे उनके दोस्त हैं एक्चुअली। तो ये बात मैं वहां से स्टार्ट करते हुए ले आए कि जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि जो खान साहब अड़ जाते थे, तो रात को बेगम बुशरा को जनरल फैज हमीद का चूंकि नाम आ चुका है, बहुत लोगों ने इंटरव्यूज में भी किए हैं कि वो बताते थे उनको, और सुबह फिर खान साहब वो उसी तरह कर लेते थे। जिस तरीके से उस्मान बुज़दार साहब की आमद हुई वो भी अब कोई राज नहीं रहा, तो जाहिर है उनका असर तो था। अच्छा, वैसे तो किसी भी मतलब बेगम कुलसूम नवाज का असर तो मौजूद था ना, नवाज शरीफ साहब जाहिर है घरेलू। अच्छा राना साहब, इसके अंदर ना मुझे एक चीज के ऊपर एतराज भी है, जरदारी भी थे, मुझे एक चीज़ के ऊपर एतराज़ भी है। लोग बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं कि जी उन्होंने खुराक का शेड्यूल क्यों लिखा हुआ है कि गोश्त खाना है तो मुर्गी खानी है, तो फिर आपने इतने बजे दूध पीना है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक खुराक का तयन या खुराक की पसंद या खुराक मुतय्यन करने के हवाले से तो बेगम को इतना हक होता ही है, लेकिन सियासी मामलात में खुद खान साहब हमें कहते थे कि सियासत से ताल्लुक नहीं है इनका, इसलिए सवाल आपसे पैदा हुआ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि देखें, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुर्गियां जलाएं, खून जलाएं, कुछ करें, वो उन्होंने जादू टोने का नाम लिए बगैर इशारे किए असेंबली के अंदर, आपको याद होगा। फिर खान साहब ने एक जलसे में कहा कि मेरी मुर्शिद, उनको लोगों ने मुर्शिद पुकारा तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी मुर्शिद तो बेगम बुशरा है।
تو وہ مرشد بھی ہیں، وائف بھی ہیں، کھانا بھی کنٹرول کر سکتی ہیں، لیکن سیاست کا ایک ہیپناٹائز انداز میں کام کرنا، کیونکہ اعظم خان اور شہزاد اکبر یہ دو لوگ تھے جو بنی گالہ میں ریگولر ناشتے پہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ان کے لوگ بتاتے ہیں، کیونکہ ویسے تو بیگم صاحبہ کو ہونا چاہیے نا ناشتے میں، لیکن وہ باپردہ خاتون ہے، وہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا ناشتہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس دن کی پلاننگ ہوتی تھی. جیسے بشیر میمن صاحب نے بتایا تھا ساری دنیا کے سامنے کہ ان کو خان صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ جو سرتپا چیئرمین ہے نا ہوتے تھے نیب کے، ان کو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو اکیلا وہ کر لیتا ہے یہاں شہزاد اکبر قابو، اور تم جو ہے خواجہ آصف پہ پرچہ نہیں دے سکتے اقتداری کا، کیسے آدمی ہو تم. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے ملا کے یہ کھچڑی پکائی کہ مشورہ خان. میں بات جب کر رہا تھا کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا مسٹر 10% کے طور پہ نام آیا، بڑا اثر آیا. ہر فیملی میں یہ ہوتا ہے، اسپاؤس ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کا زیادہ اس لیے ہوا کہ اچانک ہی وہ رو بدل لیتے تھے کہ ایک فیصلہ کیا ہے پھر اگلے دن دوسرا فیصلہ کر لیا، اور کیبنٹ کے ممبر بھی حیران ہو جاتے تھے. تو آج بھی وہ اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ جب سے حکومت سے گئے انہوں نے مشاورت کا عمل وہ نہیں کیا. اگر وہ اپنے کم از کم قریبی ساتھیوں کو کھلی مشاورت کا دیتے تو وہ ان کو ریاست کے ساتھ لڑنے کا مشورہ قطع نہ دیتے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب میں ذرا جہانگیر جدون صاحب کو بھی شامل کروں. سر یہ فرمائیے گا کہ عدالت کے اوپر دباؤ دیں، لوگ نکل آئیں تاکہ عدالت منفی فیصلہ نہ دے سکے. یہ جملہ اگر درست ہے جیسا کہ ڈائری کے اس ورق، مبینہ ڈائری کے اس ورق سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا اور میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو کیا یہ روش ٹھیک ہے کہ عدالتوں کے اوپر پریشر دیا جائے اور عدالتیں پھر منفی فیصلہ نہ دیں؟ یہ تو پھر عدالتوں کو کنٹرول کرنے والی بات، موب کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی بات ہوئی. اور پھر لوگوں کا یہ الزام ٹھیک ہے نا کہ اگر کوئی 1000 بندہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح نہیں ہے، عدالتیں پریشر میں نہیں آتی ہیں. عدالتوں کو فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے. تو باقی کسی کی اگر پرائیویٹ کنورسیشن ہے وہ کہہ سکتے ہیں جی بندے لے کے جائیں نہ لے کے جائیں. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز آپ کو پتہ ہے یہ ایسے کرتی رہتی ہیں جی، جو جب لیڈر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جائیں. تو ابھی تو جب عمران خان کسی بھی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کوئی نہیں ہوتا. جب سے یہ پیچھے 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اریسٹ ہوتے، اس کے بعد تو سارا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا. تو عدالتیں بھی وہ جو پریشر میں آ کے فیصلے نہیں لیتے، عدالتوں کو فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے. اور ویسے تو کوئی بھی بندہ کہے جی میں 500,000 بندے کا جتھا لے جاؤں، تو جتھے تو لے کے جا کے فیصلہ نہیں کرا سکتے عدالتوں سے. عدالتیں جو ہے وہ لوگوں سے پریشر لے کے یا لوگوں کے سامنے باؤ ڈاؤن نہیں ہوتی. عدالتیں جو بھی ہو، عدالتیں آزاد فیصلہ کریں، اور عدالتوں کو آزاد فیصلے کرنے چاہیے، میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے، چاہے کسی کو اچھے لگیں. لیکن جہانگیر صاحب اس طرح کی کوششیں یا اس طرح کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کا بیانیہ ترتیب دینا کہ عدالتوں کے اوپر پریشر ہو، ان کے جو ہے وہ دائیں اور بائیں سے ان کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے جی یہ ابھی ریسنٹلی دیکھیں آپ، جب یہ اپنا ہمایوں دلاور نے بھی فیصلہ دیا تو اس میں بھی دیکھیں نا آپ کہ کافی وکلا جاتے رہے ہیں. تو اس میں عدالتوں کے پریشر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کافی مطلب وکیل ان کے ہاتھ جاتے رہے عدالت میں. 1-2 دفعہ تو بڑی نظمی پیدا ہو گئی، پھر عدالت نے ان کو پاسز کے ذریعے کنٹرول کیا. تو ہائی کورٹ میں بھی جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو ہمارا یہی تھا کہ جب عمران خان آتے تھے عدالت میں یا کوئی بھی اتنا ہائی پروفائل ایکیوز ہوتا ہے یا اس کی پیشی ہوتی ہے، تو عدالتیں وہ جتنا پروسیجر ہے وہ بڑا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ پاسز جاری کریں، اتنے وکیل آ سکتے ہیں، اتنے میڈیا والے آ سکتے ہیں. کیونکہ عدالت کے اندر اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اگر 100-200 بندہ چلا جائے تو پھر جج کے لیے کوئی ورکنگ انوائرمنٹ یا وکیلوں کے لیے بیچا نہیں ہوتا. بلکہ جہانگیر صاحب اگر میں آپ کو یاد دلا سکوں تو 12 مئی کا واقعہ جب ہوا کراچی کے اندر، میں خود کراچی سے متعلق ہوں، کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. 12 مئی کے واقعے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت کی فیصلہ ہونے نہیں دیتی تھی، فیصلہ کی عدالت کا کاروائی کے معاملے کو روکتی تھی. سندھ ہائی کورٹ کی پوری جو اسٹریٹ ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، تو اندر جج کیسے بیٹھ کے فیصلہ کرے. تو سیاسی جماعتوں کا یہ طرز عمل قابل مذمت نہیں ہے کہ آپ 1000 1200 1500 2000 15000 لوگ لے کے آ جائیں؟ یہ میں نے اس لیے کہا ہے نا، دیکھیں یہ تو آپ پھر ورکنگ انوائرمنٹ ہی نہیں دے رہے عدالت کو. کس طرح آپ عدالت کے اندر دیکھیں نا 20 بندوں کی میکسیمم، اگر 30 بندوں کی گنجائش ہے، آپ 300 بندہ لے جائیں تو پھر تو عدالت کس طرح فیصلہ کرے گی. اور جو جج بھی آگے پریشر میں فیصلے کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. عدالت جو ہے وہ چاہے بندہ آپ کے سامنے 1000 ہو، چاہے 2000 ہو، لاکھ ہو، آپ نے فیصلہ جو ہے آپ نے میرٹ پہ کرنا ہے. آپ نے فیس کو نہیں دیکھنا، اپنے کیس کو دیکھنا ہے. اگر میرٹ پہ کیس بنتا ہے کریں، نہیں بنتا نہ کریں. لیکن جدون صاحب نیریٹو کا معاملہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ آج ایک معزز جج کو یہ ریمارکس دینے پڑے کہ مجھے ہمایوں دلاور نہ بنائے.
میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات کریں تو پھر آگے سے پی ٹی آئی کے وکیل کہتے نہیں آپ تو ہمارے بڑے مہربان ہیں. تو اس طریقے سے بارہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش تو ہوتی ہے. یہ عدالتوں کا اب ظاہر ہے کہ آپ کی بات درست ہے, ایک کام ہے کہ وہ پریشر کو سسٹین کریں. روکھڑی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو رانا صاحب ہے, رانا صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا بشرا بی بی کے ڈائری کے اوراق کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب صحافی کا کام ظاہر ہے کہ سیاستدان کے ساتھ رہنا نہیں ہوتا. آپ تو رہے بھی ہیں, آپ کے علاقے کے بھی ہیں, میاں والی کے ہیں, تو خان صاحب کی جو پوری سیاست تھی, کیا اس کے اوپر بشرا بی بی کا اتنا زیادہ عمل دخل تھا کہ ان ڈائری کے اوراق کو ہم سچ سمجھیں؟ ہمیں ابھی تک اس چیز میں شک کیوں ہے جی؟ عمل دخل تھا اس عورت کا, اور 4 سال جو اس کی حکومت ہے وہ اس عورت نے چلائی, اور شکر ہے آج یہ ثابت ہو رہا ہے. اور اس چیز کو ہم اس کی حکومت کے پہلے دن سے اس کے جو ارد گرد لوگ تھے یا جو اس کے قریب تھے تمام کو اس وقت بھی یہ چیز کہہ رہے تھے, بلکہ جہاں تک ہم بات پہنچا سکتے تھے پہنچانے, سو مینی تھینکس. دیکھیں آپ معاملے کو بالکل کلیئر سمجھنے کی کوشش کریں گے, معاملہ سمجھ آ جائے گا. جناب یہ امریکہ کے دورے کے بعد اترتا ہے پاکستان ایئرپورٹ کے اوپر. امریکہ کا یہ دورہ ہے, نہ یہ وہاں پر آپ کی کسی منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہے اتر کے, نہ یہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے دورہ بہت اچھا کیا یا چیزیں ارینج تھیں, نہ یہ فورن منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ اترتے ہی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں ریلیٹڈ ٹو یہ جو میں نے دورہ کیا. دیکھیں یہ ساری کہانی ووڈو میجک کی تھی, بلیک میجک کی تھی, اور یہ شخص پوزیس تھا, اور یہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ جو یہ عورت اس کو کہتی ہے وہی حق ہے. لفظ پر غور کیجئے, اور وہی اس کے لیے بہتر ہے. اور اس عورت کے زیر تسلط یہ تمام کام کرتا تھا, چاہے اس کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ یہ ملک دشمنی ہے, لیکن اس کا یہ بلیف تھا کہ جو اس کو وہ کہہ رہی ہے وہی ٹھیک ہے. آپ چھوڑ دیں کھانے کے لیے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ دوپہر کو آم کھاؤ یا فلانا کھاؤ, ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ حکومت کے تمام ان معاملات میں جن میں یہ جھوٹ بولتا رہا, لوگوں کو ڈسپشن سے کہتا رہا, آپ اور تمام لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے جیسے لوگ آپ کو کتنے عرصے سے ہر دفعہ یہ بتاتے رہے کہ عمل دخل ہی اس عورت کا ہے, چاہے پنجاب کی حکومت ہے, چاہے گوگی ہے, چاہے لا اینڈ آرڈر ہے, چاہے آئی جیز کے تبادلے ہیں, چاہے خارجہ پالیسی ہے, چاہے جو کچھ ہے, اس عورت کا عمل دخل ہے. اور وہ عورت اس کو کنٹرول کرتی ہے. اور پھر ایک ایسا ڈیزائن بنا اس کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کہ جس بندے نے مقام پانا ہے, یعنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی مقام پانے کے لیے اس پارٹی کے اندر ہیں, تو لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ اگر مقام پانا ہے اور انر سرکل کے اندر آنا ہے تو اس خاتون کی جب تک جا کے اس کو منایا نہیں جائے گا اور اس کا اپروول نہیں لیا جائے گا تو اس وقت تک آپ اس کے ارد گرد نہیں ہو سکتے. اچھا روکڑی صاحب ایک چیز اور فرمائیے گا کہ آپ کی جب علیحدگی ہوئی تحریک انصاف سے, تو آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پرتشدد واقعات کی طرف جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف اکسانا چاہتے ہیں, اور آپ نے اپنی پریس کانفرنس ابتدائی جو تھی وہیں سے شروع کی تھی. تو کیا اس وقت آپ کے سامنے تھا کہ پرتشدد واقعات یا اس کی حکمت عملی کے لیے بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیں ہر چیز میں اس کا عمل دخل ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ رات کو 12 بجے دودھ پینے سے لے کے صبح فلانی چیز کھانے سے لے کر جب ڈکٹیشن ہے, ہر چیز میں اس کا عمل دخل ہے. میں اپنی بات کو جہاں پر لے کر جا رہا تھا, دیکھیں اس بندے نے اس عورت کی بات سنی ہے. اب وہ تمام خیرخواہ لوگ یا اچھے لوگ جو پاکستان کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے یا بیٹر فیوچر آف لائف کے لوگوں کے لیے یا گڈ کوالٹی آف لائف کے لیے اس کے ساتھ ملے تھے, اگر عورت اس خاتون کی چٹ نہیں ہے تو وہ لوگ باہر پھینک دیے جاتے تھے, دور کر دیے جاتے تھے. ہر میٹنگ, یہ کوئی بھی ایسی میٹنگ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا بڑا فیصلہ نہیں ہے جو ملک سے, خارجہ پالیسی سے, آپ کی قوم سے, آپ کے تمام سے تعلق رکھتا ہو, یہ عورت اس کو ڈکٹیٹ کرتی تھی. اگر یہ صبح آپ کے ساتھ اس نے کمٹ کیا ایک چیز, اس کو سمجھ آئیے یہ بہتر ہے,
یہ واپس گیا ہے, اس نے رات کو کہا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوگی, تو اس نے صبح آپ کو بلینک چہرے کے ساتھ, یعنی کہ ریاستی فیصلے معذرت کے ساتھ, بدقسمتی کے ساتھ, گھریلو طور پر, ڈومیسٹک طور پر جس طرح سے ماسی رکھنے اور ماسی نکالنے کا فیصلہ ہوتا ہے, ویسے ہی ریاستی فیصلے ہوتے رہے ہیں. اسی بدقسمتی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی سمٹ کے جو ہے وہ اٹک جیل تک اب رہ گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. تو عدالت کی جانب سے جو بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے, اس فیصلے کے عمل درآمد کیا ہوگا, اس کے جو ہے وہ کس طریقے سے اثرات ہوں گے, اور کس کا راستہ روکنے کا سبب بنے گا, یا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب, عدالت کا فیصلہ ہے, تو میں جہانگیر جدون صاحب سے شروع کرتا ہوں, حالانکہ ٹرن آپ کا بنتا تھا. میں پھر آپ سے تبصرہ اس کے اوپر لے لوں گا, اور پھر روکڑی صاحب سے بھی اس کی مزید کچھ تشریح لے لوں گا. جہانگیر صاحب, مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور عوام منتخب کرتی ہے پارلیمان, مجلس شورا, مشاورت, جو بھی اس کو نام دے لیں. لیکن آج جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کا ایک اختلافی نہیں اضافی نوٹ ہے, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. تو کیا پارلیمنٹ کی کوئی حدود آئین کے اندر ایسے متعین ہے کہ وہ قانون سازی کے لیے جو ہے وہ کسی حد کے اندر رہے گا اور اسے تجاوز نہیں کرے گا؟ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, یہ کوئی ورڈنگ میرے خیال میں اس کو لیگل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ کی حدود کوئی جج متعین کرے گا. انہوں نے لکھ دی ہے, تو آپ پارلیمنٹ بیسیکلی دیکھو, ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بیسک سٹرکچر یہ کہ ٹرکاٹمی آف دی پاور ہے. وہ 3 پلر آف دا اسٹیٹ ہے, وہ لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری جو ہے, وہ تینوں کے الگ الگ کام ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی تینوں اداروں نے آپس میں جو اوور لیپنگ ہے یا دوسرے کے کام میں مداخلت, وہ ہمیشہ رہی ہے, آج دن تک اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اس میں نہ تو ایگزیکٹو جو ہے وہ جو ریئل سینس میں کہتے ہیں ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیٹو, یہ تینوں ادارے آپس میں آج دن تک اپنے ادارے میں کام نہیں کر رہے. اور جب تک یہ آئین کے مطابق ادارے کام نہیں کریں گے, اس ملک کا نہ کوئی سمت ابھی لگ رہی ہے طے ہوتی ہوئی, اور نہ ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آگے کوئی کام بڑھے گا. آج دیکھیں نا, دنیا کام پہ پہنچ چکی ہے. انڈیا کو دیکھیں, $600 بلین جو ہے اس کا ریزرو ہے, ہمارا جو ہے کدھر جا رہا ہے. ہمارے ملک کے حالات جو ہے تو مینشن کرنے کے قابل ہے. تو آپ اداروں کی انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی ادارہ دوسرے کو کام ہی نہیں کر رہا تھا. یہ کوئی جج نہیں کہہ سکتا کہ جی اب ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں, آپ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جی اس میں یہ فیصلہ تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کا رائٹ ہے, آپ ایک لا بنتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کریں. اب انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ جی فلانے نے یہ کیا, کیوں کیا, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ لا بنائے. وہ لا اگر یہ بھی آئین کے اندر ہے کہ اگر لا فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے وہ نہیں بن سکتا. اگر لا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی پارلیمنٹ بنائے گی تو وہ نہیں بن سکتا. اس طرح پارلیمنٹ کا کام لا بنانا نہیں ہے, یہ جوڈیشری کا کام لا بنانا نہیں ہے. جوڈیشری ایک کام اور ایک فل سٹاپ کا بھی کانسٹیٹیوشن میں اضافہ نہیں کر سکتی. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے کہ یہ فلانی ورڈنگ کا یہ مطلب ہوگا. اب انہوں نے یہ والا جو لا تھا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے. لیکن رائٹ آف اپیل وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک انہوں نے میرٹ پہ یہ نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے کہا جی اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یہ جو لا بنایا گیا ہے یہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے رولز بنے 1980 میں, وہ رولز بنے ہیں آئین کے 191 جو آرٹیکل ہے آئین کا, اس کے تحت بنے. رانا صاحب, جدون صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پوری انٹرپریشن بتائی کہ قانون بنیادی طور پر جو ہے وہ اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن بنتی کیا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر تبصرہ آپ کریں, اس کی ٹائمنگ کے اوپر اگر بات کریں, تو آپ کا کیا تجزیہ بنے گا کہ یہ ٹائمنگ, کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالت نے 50-53 دن, ہم ظاہر ہے کہ عدالت کو کچھ اسٹینڈلائز کرنے کی بات نہیں کر رہے, لیکن ایک ٹائمنگ کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے, وہ درست ہے؟ دیکھیں, آپ نے سوال اٹھایا, میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہ تو کہیں آئسولیشن میں دنیا رہتی ہے. پہلے کہانیاں ہوتی تھی کہ جی جدید اخبار نہیں پڑھتے, میڈیا نہیں, سوشلائزیشن نہیں کرنی, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹکر تک دیکھ رہے ہوتے ہیں, وضاحتیں کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ماحول میں نظر آ رہا ہے, جس کی میں مثال دوں گا اورنج ٹرین کی, کہ جب چائنا کے سے ہم نے قرضہ لے کے وہ ٹرین شروع کی, انہوں نے سٹے دیا, سال اس میں گزار دیا, پھر فیصلہ محفوظ کیا, سال اس میں گزار دیا, نتیجتاً وہ بالکل آخر میں جا کے اس وقت گورنمنٹ کے 2018 والے میں بنی, اور اس میں جج صاحبان, ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے, لیکن انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا, اور پیسے حکومت پنجاب کو, حکومت پاکستان کو پے کرنے پڑے نا. جتنی بھی وہ لیٹ ہوئی اس کے اندر خرچے تو ٹھیکیدار نے لیے, ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. LNG کے اوپر افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ دے دیا, انہوں نے اسٹیل مل پہ دے دیا, انہوں نے ریکارڈنگ پہ دے دیا, $10 ارب ہمیں جرمانہ ہو گیا. ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے پچھتانے کے؟
منتیں کرنے کے, دنیا کو منانے کے, اور پھر سپریم کورٹ سے انگوٹھا لگوانے کے کہ جی ایک جج صاحب ایسے بھی تھے جو کسی بھی کام کو اپنی مرضی کے بغیر نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے. اب منیب اختر صاحب اگر کہہ رہے ہیں حدود سے تجاوز کیا, وہ سمپل کہہ سکتے تھے کہ جی آئین کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے تھی, اس لیے ہم اسے کالعدم قرار دے رہے ہیں, یہ کافی تھا. لیکن چونکہ تبصرہ آرائی ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ججز کا کنڈکٹ زیر بحث نہیں آ سکتا. وہاں جناب جو کوئی گفتگو ہوئی, جو مولانا فضل الرحمان نے باہر سپریم کورٹ کے کیا, پہلے تو 2 بندے بولتے تھے, نہال ہاشمی اور دانیال عزیز اور طلال چودھری, سب کو توہین عدالت میں فٹافٹ سزائیں دی جا رہی تھی, کیونکہ اس وقت وہ رجیم چینج کے آپریشن کا حصہ تھی عدلیہ, میں سمجھتا ہوں اس وقت جو نواز شریف کے خلاف اس وقت اور عمران خان کو لانے کے لیے ہو رہا تھا. اور آج جنرل باجوہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ فرمائش تھی کہ اندر بھی کراؤ, نااہل بھی کراؤ. آج جو یہ فیصلے آ رہے ہیں, ٹائمنگ اپنے آپ امپورٹنٹ ہو گئی. پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرتی ہے کہ جناب آپ کے مطلب ججز سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر بینچ بنانے کا معاملہ بھی ریگولیٹ ہو, اور پھر 184(3) جو اوریجنل جورسڈکشن جو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال ہونی ہے, وہ بالکل جیسے واٹس ایپ پہ میسیجز کی طرح اس طرح ہو رہا تھا اس وقت. ثاقب نثار صاحب اور سارے لوگوں نے کیا, اور پھر لوگوں کو ریمیڈی نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری صاحب نے کیا, ثاقب نثار نے کیا, یوسف رضا گیلانی ہو, نواز شریف ہو, کوئی ریمیڈی نہیں. عمران خان کے اوپر سزا آئی ہے تو ایڈیشنل سیشن جج نے دیا. اس کے بعد آپ کے پاس معاملات ہی معاملات ہیں, جس دفعہ مرضی آپ ان کو کھینچ لیں اور ہائی کورٹ آ جائے, سپریم کورٹ آ جائے, باقیوں کے پاس اپیل کا حق نہیں. اس لیے سپریم کورٹ بار, ہائی کورٹ بار اور باقیوں نے ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ایک کم از کم اپیل کا رائٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے کر دیا. آج پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے, قومی اسمبلی جب آئے گی وہ دوبارہ قانون بنا دے گی, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں جدون صاحب کہ میاں صاحب کی جو نااہلی کا معاملہ ہے یا ان کی جو سیاست کا معاملہ ہے, اس کا تعلق نہیں بنتا اس فیصلے سے, تو یہ تجزیہ غلط ہے. تو آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں ایک میڈیا پہ بڑا یہ صبح سے خبریں آ رہی ہیں جی آپ ان کو روک لیے گئے. ان کا جو لدب ایکٹ پاس ہو گیا وہ یہ کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو 5 ایئر تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. وہ لائف ڈسکوالیفیکیشن کا جو ہے نا وہ لا, کیونکہ آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا تھا کہ فار لائف آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, تو آئین کی ایک سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو لائف کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک اسپیشل لا پاس ہو گیا, وہ ابھی تک لا ایگزسٹ کر رہا ہے, اور وہ ابھی 5 ایئر ہے. اس کوئی رکاوٹ نہیں ہے میاں صاحب کی کسی الیکشن لڑنے میں, دوبارہ آنے میں, یا کوئی اس طرح کی یہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ویسے لوگ جوڑ رہے ہیں اب یہ ہو گیا, یہ لوگ تو جی جو مرضی جوڑ دیں جدون صاحب, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ظاہر ہے کہ قانون اپنی جگہ موجود رہے گا, فیصلے اپنی جگہ موجود رہیں گے. روکڑی صاحب یہ تو فرمائے نا کہ عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس کی ایک ٹائمنگ کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوگا کیونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے. تو ٹائمنگ آپ کو بھی تھوڑی سی سسپیشیس لگتی ہے؟ ویسے تو عدالت کی کسی چیز کے اوپر ظاہر ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا, یا آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں, سسپیشیس ہم 40 شبہات پہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس تو اچھی سے اچھی چیز کو بھی شبے کی نظر سے ہم, یعنی جس کیوس سے گزر رہے ہیں, جو کرائسس سے گزر رہے ہیں, تو سسپیشیس والا چیپٹر میرے خیال میں یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں چیزوں کو جب تک سمجھ سکوں. بالکل ٹھیک ہے. روکڑی صاحب میں بریک کی طرف جاتا ہوں. سائفر گمشدگی کے اوپر ضرور آپ سے بات کروں گا کیونکہ اس کے حوالے سے آپ مجھے علم ہے کہ آپ اچھی انفارمیشن رکھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا سائفر گمشدگی کے معاملے کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. روکڑی صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. روکڑی صاحب, سائفر گم ہو گیا تھا چیئرمین تحریک انصاف سے, پھر سائفر کسی امریکی جریدے کو مل گیا, انہوں نے اس کی ڈیکوڈنگ چھاپ بھی دی, سچی ہے جھوٹی ہے جو بھی ہے, لیکن اس سے جو ہے وہ فائدہ لینے کی سیاسی طور پر لگتا ہے کہ خان صاحب نے کوشش کی کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ درست تھا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر, ایک ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, میں تو قائل ہوں کہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اجرا ہو جانا چاہیے, لگا دینا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ سائفر میرے پاس ہے, وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس ہے, اور اگر کلیم وہ جو کرتا ہے کہ میرے پاس ہے اور ملک کی اہم ترین سیکرٹ چیز اگر اس کے پاس ہے, تو یہاں سے کیسے کسی اور جگہ پر چلی جاتی ہے؟ دس از کوسچن نمبر 1. میں جہاں تک اس معاملے کو سمجھتا ہوں تو میں اس کو ابھی تک ڈینائل میں لے کے جاؤں گا کہ یہ کہانی ایسے نہیں جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے. میرے لیے اہم ترین سبجیکٹ تھا امریکنز اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کام کو کر دو, تو امریکنز نے کل کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا اس چیز کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی فلانے گھر سے ہماری طرف تحفہ ہے, تو وہ گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی کوئی چیز ہے, کہیں اور سے آیا ہے, چیک کرو.
تو اس کے اوپر اس وقت چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، اور نکتہ یہ ہے کیا کیوں ہوگا اس نے یہ، یا اس چیز کو یہ لے کے کیوں گیا۔ محترم چلے گئے جیل کے اندر، تو اب جیل کے اندر جانے کے بعد میرے خیال میں دس از سٹیپ 1، ابھی اور بہت کچھ اس نے کرنا ہے، اور بہت کچھ چیزیں اس کی سامنے آنی ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ یہ میں کھیلوں گا، میں اس طریقے سے کھیلوں گا، اس شخص نے اس ملک کو ایک کھیل بنایا، اور یہ جو آج کی ڈائری آپ کے سامنے آئی ہے کہ یہ کٹ پتلی کے اوپر کس کی انگلیاں تھیں، اس کس کی انگلیوں کے نیچے یہ ایک وہ اس کے وہ جو ایک پتلے یا وہ کیا ہوتا ہے ایک جو وہ لکڑی کا ایک ہوتا ہے وہ ہلتا رہا اور ڈوریاں وہ ہلاتی رہی اور اناج ناشتا رہا۔ بدبختی ہے ہمارے لیے کہ ایک ملک کو، یعنی آپ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ آپ کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق اتنی بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو جہاں اپنا کلام سوچ کر کرنا ہے، بولنا سوچ کر ہے، سننے کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے، کہاں کیا بولنا ہے، وہ کس کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا اور کیا ڈرامے وہ کرتا رہا، اور کتنا غیر سنجیدہ اور کتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ معاملہ چلا کہ آج آپ کا ملک کا بہت سارا نوجوان بچہ وہ اس شدید شبہات کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، جبکہ حقیقت تو ان کے علم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سائفر کا ذرا بندہ لاجیکل سوچے کہ جی سائفر لکھ کون رہا ہے، آ کس کے پاس رہا ہے، الزام کس کے اوپر لگ رہا ہے، یعنی ساری چیز کو اگر آپ پوائنٹ وائز اپنی جگہ رکھیں، معاملہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے کہ یہ بھی اس کی ڈائری سے نکل آئے گا، یہ جو ڈائری سے نکل آئے گا۔ جہانگیر صاحب ذرا آپ فرمائیے گا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں روکھڑی صاحب، اور تجزیہ بھی یہی ہو رہا ہے، تبصرہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو زیادہ مشکل جو ہے وہ اسی کیس کے اندر ہونی ہے، اگر یہ کیس بنتا ہے یا آگے کی طرف چلتا ہے، کہ وہ سائفر کدھر گیا، ملک کے معاملات کو کس طریقے سے سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہ زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کا کیس خان صاحب کے خلاف بنے گا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی خان صاحب کے خلاف کافی سخت کیسز ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہوگا کہ اینٹی ٹیررسٹ جتنے بھی کورٹ کے کیسز تھے ان کی بیل سب میں خارج ہو گئی ہے، اس سے نیب کے کیس میں بھی خارج ہو گئی۔ اب مجھے تو خان صاحب جلدی باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ باقی لوگوں کا کچھ کا خیال تھا کہ 2-4 دن سزا سسپینڈ ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا جلدی باہر آنا مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال کہ ان کے لیے مشکل ہے۔ جہاں تک سائفر کا تعلق ہے، سائفر آپ کو پتہ ہے آلریڈی ایف آئی اے اس پہ انویسٹیگیشن کر چکی ہے، انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے، تو سائفر کی تو جو کنفیشن تھی وہ کر چکے ہیں، سائفر مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ ابھی کوئی بندہ کہتا ہے جی فلانے کے پاس بھی کاپی ہے، فلانے کے پاس بھی کاپی ہے، پر جہاں سے بھی لیک ہوا ہے گورنمنٹ ایکچولی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی جنہوں نے اس کو لہرایا، جنہوں نے اس کو غائب کیا، تو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر آتی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر وہ کہتا ہے جی میں اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے انہوں نے لیا ہے پھر واپس ہی نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں کے آپس میں گھر کے لوگ ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، وہ گواہیاں اور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہے نا وہ دلدل میں پھنس رہے ہیں، بلکہ پھنس چکے ہیں۔ تو اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق پھر کس طرح آگے ان سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک کے بعد دوسرا کیس جو ہے وہ ابھی یہ ان کے خلاف گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے، اور یہ بڑے سیریس کیسز ہیں۔ دیکھیں نا ابھی سائفر کا کانٹینٹ سارا آپ کو پتا ہے فیس بک پہ لگا رہا ہے، ہر سوشل میڈیا پہ وہ چلا گیا ہے۔ جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں جی اس کے ساتھ کھیلیں گے، اندر سے اب جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے یہ ایئر اینڈ آئیز آف دا پرائم منسٹر، تو وہ کہہ رہا ہے جی پرائم منسٹر ہمیں یہ کہہ رہا تھا اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ تو یہ تو پھر جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے ساتھ ان کا سیکشن 3 کے ساتھ کیس درج ہوگا اور اس کی 14 سال سزا ہے۔ چلو 14 نہ دے مطلب 7 ہی ان کو دے دے، تو خان صاحب کا اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگلا 5 سالہ جو ہے مجھے اندر ہی لگ رہا ہے۔ رانا صاحب بالکل آخری 2-3 منٹ میں چاہتا آپ تبصرہ کریں، کتنی مشکل کھڑی کرے گی وہ اسٹوری کہ جو خان صاحب کو لگتا ہے، ان کے حامیوں کو لگتا ہے کہ ان کی فیور کے اندر شائع ہوئی ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے سائفر کی آڈیو سب ذکر ہو گیا، انہوں نے جلسے میں 27-28 مارچ کو اسلام آباد میں لڑایا، 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں انہیں طے کیا کہ ڈیمارچ کیا جائے گا، یعنی غیر سفارتی غیر مہذبانہ انداز اپنایا گیا پاکستان کو میسج دینے میں امریکہ کی طرف سے، لیکن بتایا گیا کہ سازش نہیں ہے اس میں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں NSC ہوئی، دوبارہ یہی بات دہرائی گئی
اور کل سے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے کہ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ سائفر ہے کچھ ہے. بھائی وہ سازش کو کسی نے نہیں مانا اور اب بھی کوئی نہیں مان رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ لیک کرا رہے ہیں اور وہاں سے جو بات آ رہی ہے اب کیا آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ناراض تھے اور ہم نے پبلکلی اظہار بھی کیا تھا کہ رشیا پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور جب یہ بات آئی کہ جی عدم اعتماد کی ہے اگر ہوتی ہے تو امریکہ نے کہا کہ ہم ویلکم کریں گے. دیکھیں نا جو بائیڈن کے خلاف حکومت پاکستان سرکاری طور پہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت ٹرمپ ان کے ساتھ مل گئی, ان کی کمپین کرتی رہی. پاکستانی ڈائسپورا جس کے ساتھ مرضی ان جماعتوں کو سپورٹ کرے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ پہلی حکومت تھی جس نے انتہائی غیر دانشمندانہ, میں کم سے کم لفظ کہوں گا, کہ ایک صدارتی امیدوار کے ساتھ سرکاری طور پہ جڑ گئی, وہ ہار گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بائیڈن آ کے تحفے بھیجتا عمران خان صاحب کو؟ انہوں نے وہی کیا کہ جی ٹھیک ہے اگر یہ نکلتا ہے تو نکل جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم نئی گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. کہانی اتنی تھی جس کو بیچا گیا بنایا گیا کیونکہ پبلک میں تو غیر مقبول ہو گئے تھے. ادھر وہ ایک آپ آئی ایم ایف کے لفظ 3 نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا. آپ نے بٹرے کیا, دھوکہ کیا, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہ صرف روکی کم کی, پر بجلی کی قیمت کم کی, جو معاہدے میں تھی. اس کا نتیجہ اس گورنمنٹ کی بربادی کی صورت میں نکلا کہ انہوں نے اسٹیٹ بچانے کے چکر میں سیاست خراب کی اپنی. کوئی شبہ نہیں شہباز شریف صاحب اگر آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچا لیا, لیکن دیکھیں نا پبلک تو تنگ ہو گئی. اور وہ تنگ کیوں ہوئی کہ عمران خان صاحب نے جو معاہدے کیے تھے وہ توڑ گئے, تو اگلوں کے ساتھ انہوں نے ان کو توڑ موڑ کے لکیریں لگوا کے پھر معاہدہ کیا ہے. اچھا رانا صاحب مشکل کتنی ہوگی؟ بڑے لوگ کہتے ہیں. رانا صاحب صرف مجھے 1 منٹ رہ گیا ہے. خان صاحب کے لیے یہ جو سٹوری ہے, ان کے جو حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سرخرو ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ سرخرو ہو گئے یا مزید مشکل میں ڈال گئی یہ سٹوری؟ دیکھیں خان صاحب سرخرو ہو گئے اپنے ووٹروں کی نظر میں, اور ان کو کوئی بندہ نہیں سمجھا سکتا. جو انہوں نے اپنے ووٹروں کی آبیاری کی ہے نوجوان نسل کی, اللہ معاف کر دے, وہ تو تباہی کی ہے انہوں نے. لہذا ان کے اوپر آپ بات بھی کر سکتے, لیکن خان صاحب کے لیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں خوفناک ترین سزائیں منتظر ہیں اور وہ آئیں گی. جدون صاحب نے آپ کو خاکہ بتا دیا کہ اوورال جہاں جہاں سے ضمانتیں اب کینسل ہو رہی ہیں, تو وہ تو پھر ضمانتیں پہلے درجنوں کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے ججز بیٹھتے تھے, دن کے حساب سے بیٹھتے تھے. اب وہ باتیں اور وہ عدالتیں بھی نہیں رہی. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت کچھ پیچھے ہٹے ہیں 9 مئی کے بعد, کیونکہ باتیں بھی نہیں رہی, وہ عدالتیں بھی نہیں رہی. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے آخری جملے کے اندر تمام باتیں مکمل کر دیں کہ اب لاڈلا شاڈلا نہیں رہا, لاڈ شاڈ ختم, پروگرام ختم ہوتا ہے. روکھڑی صاحب آپ کا بھی شکریہ, رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ, جہانگیر جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اظہار خیال بھی کیا, وقت بھی دیا. اجازت دیجیے گا.